अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। सुबह के आगाज़ के साथ मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। आज भी जाहिर है कि आपके लिए कुछ अहम टॉपिक्स लेकर आई हूं, कुछ अहम सूरत हाल पर हम बात करेंगे और बहुत से ऐसे महकमों की कारकर्दगी तो हम आपको रोज़ाना की बुनियाद पर दिखाते ही रहते हैं, लेकिन बेज़ाब्तगी जो है वो महकमों की हद तक तो है ही है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आवाम में हमारे माशरे में फैलती जा रही हैं नासूर की तरह, और वो कुछ ऐसी बेज़ाब्तगियाँ हैं जिन पर इंतज़ामिया खामोश बैठी है। ऐसी बेज़ाब्तगियाँ हैं, ऐसी जो है वो सिचुएशंस हैं कि जिससे जान जाने के ख़तरात भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है ना उसकी तरफ तवज्जो देते हैं और ना ही उनको सही करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि जैसे सर्दियाँ आती हैं वैसे ही एलपीजी की कीमतों में इजाफा हो जाता है और गैर कानूनी तौर पे एलपीजी को जो है वो फ़रोख्त करने का तरीक़ेकार जो है वो ये कारोबार जो है वो अरूज पे पहुँच जाता है। एलपीजी एक ऐसी गैस है जिसको सिलेंडर्स में इस्तेमाल किया जाता है और जहाँ पर गैस मौजूद नहीं है वहाँ पर ये एलपीजी सिलेंडर्स जो है वो जलाए जाते हैं। अब इसका गैर कानूनी जो कारोबार है ये किस हद तक जो है वो अरूज पर है और किस तरीके से ये गैर कानूनी सिलेंडर्स जिनकी हालत इस टाइम नाकिस है और खुदा ना खास्ता किसी भी हादसे का बाइस बन सकते हैं वो किस तरह सरेआम फ़रोख्त किए जा रहे हैं, ये बताएगी हमारी ये रिपोर्ट जो तैयार की है सलमान शाह ने। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। लाहौर में एलपीजी का गैर कानूनी तौर पर कारोबार करने वालों की भरमार है। गली मोहल्लों में एलपीजी के गैर कानूनी सिलेंडर से शहरियों को गैस फरोख्त की जाती है। गैर मेरी सिलेंडर किसी बम से कम नहीं, अक्सर औकात गैर मेरी सिलेंडर फटने के वाकयात भी सामने आते हैं। जिला इंतजामिया लाहौर ने एलपीजी का गैर कानूनी तौर पर कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी रखा। जनवरी तक दिसंबर 2022 की रिपोर्ट जारी कर दी गई। मजमूई तौर पर 428 अफराद के खिलाफ एलपीजी का गैर कानूनी तौर पर कारोबार करने के हवाले से क्रैकडाउन किया गया। जनवरी में 10 एलपीजी शॉप्स के खिलाफ कार्रवाइयां की गई, फरवरी में 2, मार्च में 7, जबकि अप्रैल में 10 गैर कानूनी तौर पर कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। मई में 75, जून में 53, जुलाई में 19, जबकि अगस्त में 33 गैर कानूनी तौर पर एलपीजी का कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। सितंबर में 98, अक्टूबर में 61, नवंबर में 20, जबकि दिसंबर में 40 एलपीजी का गैर कानूनी तौर पर कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। एलपीजी का गैर कानूनी तौर पर कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। जिला इंतजामिया की कार्रवाइयां न होने के बराबर है। एलपीजी का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाइयां होनी चाहिए। नाजरीन, देखा आपने कि किस तरह कार्रवाइयों का सिलसिला तो जारी और सारी रहा पूरे साल, लेकिन उसके बावजूद भी ये कार्रवाइयाँ जो हैं वो उतनी काबिल तारीफ़ नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। इस दफ़ा सर्दियों में ये हम समझ रहे थे कि हो सकता है एलपीजी के जो गैर कानूनी कारोबार हर दफ़ा सर्दियों में इसको गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त किया जाता है, ये नहीं होगा या इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ी पकड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, तफसीलात से हमें आगाह करेंगे सलमान शाह, हमारे रिपोर्टर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। वो बताएंगे कि ये क्या सूरत हाल है। इतनी सारी कार्रवाइयां करने के बावजूद भी अभी तक हम जो है वो उस मुकाम तक नहीं पहुंचे कि जहां पे गैर कानूनी एलपीजी को फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज़ की जा सकें। वजूहात क्या है? जी सलमान, बताइएगा ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबिया, देखें, वजूहात तो ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली है। अगर ज़िला इंतज़ामिया भरपूर तरीके से इन गैर कानूनी तौर पे जो एलपीजी का कारोबार कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाए तो ये मुमकिन नहीं है कि कारोबार कर सकें। आप यहाँ पे देखें कि एलपीजी का कारोबार इस कदर वसी पैमाने पर फैल चुका है कि आपको गली मोहल्लों में ये दुकानें इनकी नज़र आती हैं। एलपीजी का कारोबार करने वालों ने सिलेंडर्स रखे होते हैं जो कि कदावर सिलेंडर्स होते हैं और वो गैर मेयारी सिलेंडर्स होते हैं। अक्सर औकात गैस भरते वक्त या उसको अनलोड करते हुए आपने देखा होगा सिलेंडर फट जाते हैं, बिल्कुल, जिससे माली और जानी नुकसान होता है। ज़िला इंतज़ामिया की जो कार्रवाइयाँ हैं आप देख रहे हैं फुटेज के अंदर, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 428 अफराद के खिलाफ जनवरी से दिसंबर तक, जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक, ठीक है, 428 अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं। लेकिन अगर नबिया देखा जाए तो ये 428 अफराद से कहीं ज़्यादा शॉप्स हैं। बिल्कुल, कार्रवाइयाँ किस तरह की अमल में लाई गई हैं, इनको गिरफ्तार किया जाता है, इनको जुर्माने किए जाते हैं, उनको बाद में छोड़ दिया जाता है, खलासी हो जाती है। ऐसा ही है नबिया, इनके खिलाफ एक बाकायदा कानून आना चाहिए जिसमें इनके SOPs हों। हाँ। जो सिलेंडर्स होते हैं इनको बाकायदा चेक किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पे जो मुतलका जो मुलाजमीन होते हैं जिनका काम है इनको चेक करना, इनके मेयार को चेक करना, इनको फ़ाइन करना, वो उनकी मुबैना मिली भगत से
یہ اپنا کاروبار جاری و ساری رکھتے ہیں. صحیح صحیح. اور اکثر دیکھنے میں یہ بھی ہے نبیہا کہ ان کو اٹھا کر یہ لے جاتے ہیں, ان کے جو آلات ہیں, سلنڈرز ہیں ان کے جو جس پہ رکھ کے اس کا وزن کرتے ہیں, اس کو اس آلے کو لے جاتے ہیں, لیکن آفٹر فیو آورز اس کو واپس کر دیتے ہیں. یہ چیزیں نبیہا جو ہیں لمحے فکریاں ہیں کہ یہاں پہ جو ایک انسان کی جان ہے ہمارے ملک میں, اس کی قیمت کوئی نہیں ہے. اگر یہاں پہ سلنڈر پھٹتا ہے تو کتنی قیمتی جان ضائع ہوتی ہے, اور جس کا پیارا جاتا ہے اس کو علم ہوتا ہے. بالکل صحیح کہا. ضلع انتظامیہ کو کیا اس سے کہ کوئی اگر مرتا ہے تو مرے, اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے ان کو ایک کھلی اجازت دے رکھی ہے کہ آپ اس کا کاروبار کریں. اگر نبیہا میں یہاں پہ غلط ہوں تو ضلع انتظامیہ کے جو آفیسر ہیں, جو ان کے افسران بالا ہیں, مجھے یہ بتا دیں کہ کس کی اجازت سے گلی محلوں میں ہزاروں, پورے لاہور میں کی اگر میں نبیہا بات کروں نا تو ہزاروں کی تعداد میں شاپس ہیں. ایسے ہی ہے. اور گلی محلوں میں بھی اب دیکھیں جو باہر جتنے بھی یہ دکاندار بیٹھے ہیں جو کھانے پینے کے کام کر رہے ہیں وہ ایل پی جی چلا رہے ہیں, ان کے پاس سلنڈرز موجود ہیں, لیکن ان کی جو صورتحال ہے ناقص ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جو سلنڈر وہاں پہ صرف 400 لوگوں کو پکڑ لینا بس انف ہوتا ہے پورے سال میں. جو سلنڈر رکھا گیا ہے اس کا معیار کیا ہے, اس کی ایکسپائری کیا ہے؟ نو چیک اینڈ بیلنس. اب ایسا تو نہیں ہے نبیہا کہ سلنڈر بنا دیا گیا ہے تو 100 سال تک استعمال ہوگا. ایسا ہی ہے. اس کا ایک مینوفیکچرنگ ڈیٹ ہوگی, اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوگی, اس کے اندر گیس کتنی بھرنی ہے, یہ بھی بڑا ایک نبیہا یہاں پہ پوائنٹ ہے کہ اس میں گیس کی آپ نے لمٹ کتنی رکھنی ہے. کیا اس سلنڈر کے اندر آپ نے 10 کلو گیس کرنی ہے, 12 کلو کرنی ہے, 15 کلو کرنی ہے. پھر اس کو جب آپ نے گاڑی سے انلوڈ کرنا ہے اور لوڈ کرنا ہے, اس کے ایس او پیز کیا ہے, اس کو کس طریقے سے آپ نے ایون کہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ سڑکوں پہ بھرے ہوئے سلنڈرز کی گاڑیاں جو ہیں وہ ایسے ہی جاری ہوتی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو ارد گرد کتنا بڑا بلاسٹ ہو جائے یا کیا سچویشن ہو اس وقت, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. انتظامیہ خاموش تماشائی بن کر یہ سب چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے. ایل پی جی سے آپ دیکھ لیں کتنی اسکول وینس کو حادثات ہوئے پچھلے سال, جو ہے وہ کتنے حادثے جو ہے وہ ریکارڈ ہوئے. ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی اگر مسافر ہیں ان کی بسز ہیں تو ایل پی جی استعمال کرنے والی وہ بسز کو جو ہے وہ کیا ویگن کہتے ہیں اس کو, ہاں, لیکن یہ آپ دیکھیں کہ جو اس کی وجہ بنتا ہے سلنڈر بنتا ہے, جو غیر معیاری سلنڈر ہوتے ہیں جو بارہا استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کی اتنی ناقص وہ سلنڈر ہو چکے ہوتے ہیں, ان کا معیار اتنا خراب ہوتا ہے نبیہا کہ اکثر اوقات اس کو ان لوڈ کرتے ہوئے سلنڈر پھٹ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ نبیہا دیکھیں سلنڈر جو ہے کسی بم سے کم نہیں ہوتا, خدا نہ خواستہ کسی شاپ کے اندر ہی سلنڈر اگر پھٹ جاتا ہے تو ارد گرد کا جو افراد ہیں ان کو بھی نقصان ہوتا ہے جانی مالی. پھر جو خود فرد وہاں پہ جو مالک ہوتا ہے یا جو وہاں پہ خریدار آیا ہوتا ہے وہ لوگ بھی جان سے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں لاہور کے اندر, پورے پنجاب میں دیکھنے میں آتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ضلع انتظامیہ ہے اس کی جو یہ کارروائیاں ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اگر ہزاروں دکانوں سے آپ نے پورے سال میں صرف 400 تو 28 افراد کے خلاف کارروائیاں کی ہیں تو باقی افراد کے خلاف کیا کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں. اور جو یہ 428 افراد آپ بتا رہے ہیں اپنے اعداد و شمار میں, ہمیں یہ بتایا جائے کہ کیا یہ دوبارہ اس کاروبار کو کر رہے ہیں یہ انہوں نے آپ نے بند کروا دیا. یہ کاروبار کا لائسنس جو ہے وہ کہاں سے ملتا ہے, اور یہ ایل پی جی کا کاروبار کرنے والے جو لوگ ہیں غیر قانونی طور پر جو یہ انہوں نے اپنے ایکسپائرڈ سلنڈرز رکھے ہوئے ہیں جن کو بھر بھر کے بار بار یہ بھیجتے ہیں اور پھر وہ جب خالی ہو جاتا ہے تو وہ ان کے پاس آ جاتا ہے. ایون یہاں تک بھی پروسیس ہے, تو اس پر انتظامیہ نے ہی دیکھ بھال کرنی ہے نا. بالکل انتظامیہ نے دیکھنے چیز کو, یہ ضلع انتظامیہ کا کام ہے. چیک اینڈ بیلنس تو وہی رکھیں گے. جو سول ڈیفنس کا عملہ ہے آپ فوٹیج میں دیکھ رہے ہیں, ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کارروائیاں کر رہا ہے. یہ کارروائیاں کیا جب تک میڈیا ٹیلی ویژن پہ دکھاتا ہے تب کارروائیاں عمل میں لائی جاتی ہیں, یا کوئی آپریشن کیا جاتا ہے خاص طور پہ جب افسران بالا کی جانب سے ہدایات آتی ہیں. ادروائز نبیہا گلی محلوں میں چلے ہم کہہ دیتے ہیں کہ شاید ضلع انتظامیہ کے افسران جو ہیں ان کی نگاہ نہ جاتی ہو, ان کی نظر نہ پڑتی ہو, ان کا دھیان نہ جاتا ہو. مین روڈز کے اوپر دکانیں موجود ہیں, مین روڈز پر, مین شاہراہوں پر آپ کے ہمارے گڑی شاہ بازار کے اندر کئی شاپس ہیں. ہمارے گڑی شاہ جو بازار ہے مین روڈ ہے اس پہ کئی شاپس موجود ہیں. اور نبیہا اس کے علاوہ کئی بازار جو ہے وہاں پہ اس طرح کی شاپ موجود ہے جہاں پہ غیر معیاری سلنڈر سے غیر قانونی طور پہ ایل پی جی فروخت کی جاتی ہے. تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ صرف ہمیں یہاں پہ یہ بتایا جائے کہ ریسٹورنٹس میں جو استعمال ہوتا ہے جی بالکل ہر جگہ پہ سلنڈر استعمال کیے جاتے ہیں. یہ تو 100 کے قریب تو نہیں ہے, تو ہزاروں کے قریب جو ہے وہ ایل پی جی یوز ہو رہی ہے.
اور یہ سلنڈرز یوز ہو رہے ہیں. تو یہ تو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی DH جیسے پوش ایریا میں پچھلے سال جو ہے وہ وہاں پر کتنا شدید دھماکہ ہوا تھا ایک ریسٹورینٹ میں, اور اسی LPG سلنڈر کی وجہ سے ہوا تھا کہ وہ ایکسپائر ہو چکا تھا اور ان کو نہیں پتا چلا اور وہ جو ہے وہاں پہ بلاسٹ ہو گیا. اور دیکھیں اس میں کتنی قیمتی جانیں ضائع ہوئی تھی. بالکل بالکل. تو اس کا کس نے جو ہے وہ, جب انتظامیہ کب جو ہے وہ جاگتی ہے کہ جب اس طرح کے جو ہے وہ حادثات ہو جاتے ہیں, جانوں کا نقصان ہو جاتا ہے, مال کا نقصان چلے ہو جائے, بندہ مال پھر سے کما لے گا, لیکن اگر کوئی جان ہی جو ہے وہ ضائع ہو جائے اس کو کہاں سے واپس لے کر آئیں گے؟ بالکل نبیہ, یہاں پہ تو ذمہ داری ضلع انتظامیہ بھی نہیں نہ لیتی. آپ ہی دیکھیں کہ جب کہیں پہ حادثہ ہو جاتا ہے تو ضلع انتظامیہ اس مالک کے خلاف کارروائی کر دیتی ہے جس کی شاپ ہوتی ہے. جی. باقی جو افراد جان سے جاتے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے. اس کا ازالہ, اس قیمتی جانوں کا ازالہ کون کرے گا؟ ہمارا تو سوال یہ ہے. اچھا, جو مالک ہے جس کے انڈر جو ہے وہ سارا ریسٹورینٹ یا کوئی بھی جو ہے وہ ایسا آپ نے فوڈ پوائنٹ لگایا ہوا ہے یا کچھ بھی ہے جو کام کر رہے ہیں, انہیں یہ خیال نہیں ہے کہ ہم نے جو سلنڈر استعمال کیا اس کی کتنی میعاد ہے اور یہ کتنی دیر بعد جو ہے وہ ایکسپائر ہو جائے گا؟ ان کو کوئی ہوش و حواس نہیں ہوتا کہ سلنڈر کی حالت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں اس میں جو ہے وہ گیس بھروا کے بس اس کو استعمال میں لائے جاؤ, جب تک یہ پھٹ نہیں جائے گا تب تک یہ یہاں سے نہیں جائے گا. نبی اصل میں لالچ, آپ نے سنا ہوگا لالچ بری بلا ہے. لالچ کے اندر آ کے ہی لوگ کہتے ہیں کہ نیا سلنڈر لینا پڑنا ہے, ہمیں اس کی SOPs کو پورا کرنا پڑنا ہے, تو کیوں ہے وہ سلنڈر چلائے جائیں جو کہ پرانے سلنڈرز ہوں, غیر معیاری سلنڈرز ہوں, سستے میں تھوڑا ان کو دستیاب ہو جاتے ہیں, جانوں کا نقصان کر سکتے ہیں اور پھر لیکن پیسے نہیں خرچ کر سکتے. آپ نے ایک ابھی تھوڑی دیر پروگرام میں ہی آپ نے بھی ایک ایشو کو ریز کیا. آپ نے بتایا کہ گاڑیوں کے اندر عام شاہراہوں پہ, بزی شاہراہوں پہ وہ 50 60 کی تعداد میں گاڑی میں وہ جا رہے ہوتے ہیں سلنڈر. تو یہ تو راکٹ لانچرز ہیں نبیہ, خدا نہ خواستہ اس میں سے ایک بھی اگر پھٹ جاتا ہے تو یہ دیکھیں کہ باقی جو پھٹیں گے اس سے کتنا جانی نقصان ہوگا. نبیہ یہاں پہ کوئی SOPs نہیں ہے, یہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. صرف ضلع انتظامیہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ شلجم کے اوپر سے مٹی جھاڑ دیتی ہے اور اپنا کام وہ پورا کر لیتی ہے. وہ لوگ پیٹرول ڈلوانے کی بجائے LPG ڈلوا رہے ہوتے ہیں اور وہ سلنڈر رکھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے, اور اس میں جو ہے وہ پتہ نہیں ان کی میعاد ختم ہو چکی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں گیسیں بھر رہی ہوتی ہیں اور گاڑیاں چل رہی ہیں. اسکول لانے لے جانے والی جو گاڑیاں ہیں ان میں LPG کیا مقصد بنتا ہے نا, جو سلنڈرز ہوتے ہیں ان کو آپ نے کیسے اتارنا ہے, سنیں آپ کو کیسے گاڑی پہ لوڈ کرنا ہے, کیسے انلوڈ کرنا ہے, پھر آپ نے اس کا ڈھکن ہوتا ہے, اس کا نوزل جو اس کی ہوتی ہے اس کو اوپن کیسے کرنا ہے, ظاہر ہے ٹھیک ہے, اس میں آپ نے پائپ کیسے لگانا ہے, آپ نے کتنی مقدار میں گیس کو باہر نکالنا ہے, کتنی مقدار میں آپ نے اس کو فل کر اس میں بھروانا ہے گیس کو. یہ کہیں پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا ہمیں معلوم ہونا چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچے نے بھی اپنے گھر سے سلنڈرز لے کے سردیوں میں ان سے گیس بھروانے جاتے ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے گا تو اسے ننھی جان کا ازالہ کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں. کون کرے گا؟ وہ ماں باپ دیکھ لیں کہ جو گیس ختم ہو گئی ہے گیس بھروا لائیں. سلنڈر جو ہے وہ ایک چھوٹے معصوم بچے کو پکڑا دیا, وہ گلی کے نکر میں جو ہے وہ ایک گیس والا بیٹھا ہوا, اس نے بھی نہیں دیکھا کہ سلنڈر کی کیا حالت ہے کیا نہیں, اس نے گیس بھر کے اس کو دے دی ہے. اب وہ کیسے گھر تک پہنچ رہا ہے, کیسے جا رہا ہے, رستے میں کتنی دفعہ اس کو ٹھوکر لگی ہے, کیا سچویشن ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ماں باپ ہی نہیں غور کرتے تو موبائل کون غور کرے گا؟ جو غیر قانونی طور پہ LPG کی فروخت کر رہے ہوتے ہیں غیر معیاری سلنڈرز کے اندر, آپ بھی دیکھیں ان کے شاپس کے اندر 20 سلنڈرز رکھے ہوتے ہیں اور وہ بڑے سائز کے سلنڈرز ہوتے ہیں, وہ 8-10 فٹس کے ہوتے ہیں. وہ اس میں فوٹیج میں دکھا بھی رہے ہیں, اس میں آپ یہ دیکھیں نبیہ اس میں کتنی گیس ہوتی ہے. جب خدا نہ خواستہ گیس لیک ہو جائے, کوئی وہاں پہ دھماکہ ہو جائے تو کتنی جانی نقصان ہوگا اس سے. مالی نقصان تو نبیہ انسان پورا کر لیتا ہے, آپ ایک مالی نقصان وقت کے بعد جا کے کمپلیٹ ہو جاتا ہے, لیکن جان گئی ہوتی ہے وہ واپس نہیں آتی. تو یہ ریکویسٹ ہے ضلع انتظامیہ سے, ڈپٹی کمشنر لاہور سے, کہ اس چیز کو ذرا پرسنلی دیکھیں کہ جو انسانی جانوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, خدا نہ خواستہ اگر کوئی بڑا حادثہ ہوگا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار وہ انسان ہوگا جو فروخت کر رہا ہے. اچھا, یہ کریک ڈاؤن اتنا کافی نہیں ہے جتنا ہو رہا ہے نا, اس سے کہیں زیادہ آپ کی ٹیم سٹرونگ ہونی چاہیے. ہر گلی کے نکر پہ, ہر آپ کو محلے میں, ہر آپ کو ایریے میں, چھوٹے تمام جتنے اندرون شہر یہ وہ, وہاں پہ آپ کو یہ LPG سلنڈر نظر آئیں گے. ایون کہ آپ کو جو پوش ایریاز ہیں وہاں جو ریسٹورنٹس ہیں وہاں پہ بھی آپ کو جو ہے وہ یہ سلنڈرز نظر آئیں گے. تو ایون ان کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ ان کی میعاد کتنی ہے, کیا یہ سلنڈر ٹھیک کام کر رہا ہے, اگر سلنڈر کسی نے رکھا ہوا بھی ہے تو یہ ایکسپائر تو نہیں ہے, کتنی گیس جو ہے وہ اس کے اندر ڈل سکتی ہے, لوگ کتنی اس میں گیس جو ہے وہ بھرواتے ہیں, کہیں ایکسٹرا تو نہیں ہو رہا, کہیں کوئی لالچ یا کوئی ایسا پروسیس تو نہیں چل رہا. یہ سب
اہلکاروں نے چیک کرنا ہے, یہ سب آپ کی ٹیم نے چیک کرنا ہے. صرف یہ نہیں کرنا کہ اٹھایا سامان اور اٹھا کے گاڑی میں ڈالا اور لے گئے. بھائی چیک اینڈ بیلنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ چیک کریں کہ یہ چیز جو استعمال ہو رہی ہے استعمال کے قابل ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اس کو وہاں سے فوری اتار کے اس کو لے جایا جائے. وہ کیا کرتے ہیں جی, پوری ٹیم کا چھاپا پڑتا ہے ایک دم, اور جو صحیح غلط جو چیز ہاتھ لگتی ہے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. ایون کہ بہت ساری جگہوں پر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ سلنڈر جو بالکل ناکارہ ہوتے ہیں وہ بعد میں وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, صحیح والے سلنڈر اٹھا کے لے جاتی ہے یہ کارروائی کرنے والے, اور جو ناکارہ سلنڈر ہوتے ہیں انہوں نے کہیں چھپا کے رکھے ہوتے ہیں وہ بعد میں وہ استعمال کر کے اپنا سلسلہ چلا رہے ہوتے ہیں. یہ چیزیں بھی نظر انداز نہ کریں. انتظامیہ کو چاہیے یہ سب چیزیں ہم نے نہیں بتانی, آپ کی نظر میں یہ سب چیزیں خود ہونی چاہیے. یہ آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے کیسے کام کرنا ہے. لیکن اگر آپ کو ٹریننگ چاہیے تو پھر ہم ٹریننگ دینے کے لیے بھی جو ہے وہ تیار ہے. ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے پروگرام میں بیٹھ کے کرنی ہے, ہمارے پاس نشاندہی بھی کریں اور آپ کی اصلاح بھی کریں. لیکن اگر کوئی ہمارے عام شہریوں کی جانوں کو, قیمتی جانوں کو کسی بھی چیز سے خطرہ ہے تو ہم لازمی اس چیز کو آواز کو بلند کریں گے, اور ہمارا یہ فرض ہے, ہمارا حق بھی ہے کہ ہم چیز کو بلند کریں. اور جو ضلع انتظامیہ ہے اس کا یہ فرض ہے کہ ہم جس چیز کو ہائی لائٹ کریں جو چیزیں انسانی جانوں سے جڑی ہوں. اگر وہ مافیا سرگرم ہو, اگر وہ مافیا آپ کے قابو میں نہیں آ رہا تو براہ مہربانی خلاف سخت ایکشن لیں, کیونکہ یہاں پہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے. جو مالی نقصان ہے پورا ہو جاتا ہے, جانی نقصان کا ازالہ ناممکن ہے. ایسا ہی ریکویسٹ ہے ہماری, ہم اپنے کوہ نور نیوز کے جو چینل ہے ہمارا, اس کا پروگرام جو ہو رہا ہے اس کے توسط سے ہم یہ پورے پاکستان میں ہم نبیہ یہ پیغام دے رہے ہیں. ایک تو نبیہ یہاں پہ نا ہمارے شہریوں کا بھی اس میں کچھ رول بنتا ہے کہ وہ بھی جہاں پہ دیکھیں رول بنتا ہے وہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ کوئی غیر قانونی کاروبار ہو رہا ہے تو متعلقہ جو محکمہ ہے اس کو اطلاع دیں. لیکن نبیہ یہاں پہ ایک یہ ایشو یہ بھی تو ہے کہ بیچارے جو عام شہری ہیں شکایت تو کر دیتے ہیں لیکن ان کا ازالہ ہی نہیں ہوتا. وہ پھر ان کا نام بھی آگے بتا دیتے ہیں کہ جی یہ زاہد صاحب نے اس نمبر سے کال کی ہے, ذرا اس کو تو ملے. اور زاہد صاحب بیچارے کال کر کے پھنس جاتے ہیں. ایسا ہی ہے, وہ کہتے ہیں یار میں نے تو لوگوں کے بھلائی کے لیے کی تھی تو میرے گلے کا یہ بندہ بن گیا. تو وہ بیچارے اس وجہ سے بھی لوگ نا شہری گھبراتے ہیں. تو نبیہ دیکھیں یہ جو غیر قانونی طور پر کام, کوئی بھی غیر قانونی کام نبیہ, وہ لینڈ مافیا ہے, وہ انسانی سمگلرز ہیں, وہ ڈرگ ڈیلرز ہیں, کوئی بھی ہے, یہ مافیا نبیہ پورا. تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑی ٹیم جڑی ہوتی ہے جو کہ انسان, جن کے لیے انسان کی جانیں کوئی معنی نہیں رکھتی. تو اس لیے نا عام شہری جو ہے ان کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے سے بھی ڈرتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اس لیے پھر یہ مافیا جو ہے اتنا منہ زور ہو جاتا ہے. بات یہ ہے سلمان کہ جہاں انسانیت ختم ہو جائے وہ تو پھر جنگل بن جاتے ہیں نا, ملک تو نہیں کہا جاتا انہیں. پھر وہ تو جنگل کی جو ہے وہ صورتحال وہاں پر ہو جاتی ہے. اور اب جو آئے دن ہم یہ سچویشنز دیکھتے ہیں یا جو عوام ہمیں دکھاتی ہے اور ہم جو ہے وہ یہاں پر دکھاتے ہیں کہ ایک عام آدمی کے ساتھ کیا ناانصافی ہو رہی ہے. دیکھیں اب یہ کتنی جانی نقصان, مالی نقصان کا جو ہے وہ یہ سارا سلسلہ LPG سلنڈرز کو فروخت کرنا, غیر قانونی اس کا کاروبار کرنا, لیکن اس پہ کارروائیاں عمل میں لائی جاتی ہیں اور پھر ان کو جو ہے وہ بھاری اماؤنٹ لے کے چھوڑ دیا جاتا ہے. ان کے وہی سلنڈرز ان کو واپس مل جاتے ہیں, وہیں وہ اسی سلنڈرز کے ساتھ جو ہے وہ پھر اپنا اگلا سال گزارنے کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو صورتحال جو کہ تو ہے, یہ تو نہ کرنے والی کاروائیاں ہیں, یا یہ تو لالی پاپ ہے جو آپ نے دے دیا. اور دیکھیں نا ابھی جو آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں اس میں سلنڈر کی حالت دیکھ لیں کہ اور سلنڈرز اور دوسرے سلنڈرز رکھے ہوئے ان کی کیا کنڈیشن ہے, لیکن وہ رکھے ہیں. سب سے پہلے اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے تو وہ جس کے اوپر جو ہے وہ آپ تولتے ہیں یا گیس رکھ کے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کتنی گیس آپ نے اس میں ڈالنی ہے. سلنڈرز بس بات پتہ کیا ہے, کام کرنے والے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کام کیسے کرنا ہے. بیسیکلی پرابلم یہ آ رہا ہے, پرابلم اور کوئی نہیں ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے مافیا, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر کارروائیاں نبیہ, میں نے لاسٹ پروگرام میں نے ذکر کیا تھا کہ دیکھیں کائٹس کی ایک ہماری صنعت تھی, میں صنعت ہی کہوں گا, کاروبار تھا ہمارے پنجاب میں, ہر دوسرا گھر جس کے ساتھ جڑا ہوا تھا. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ دھاگا لے لیں, آپ بانس لے لیں, آپ اس کا پیپر لے لیں, ایک اس میں ٹیپ لے لیں, آپ اس کی پلاسٹک کی جو اس کی چرخی ہوتی تھی وہ لے لیں. یعنی کہ مختلف جو ایک صنعت تھی وہ پورے پنجاب میں پھیلی ہوئی تھی. ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی چیز بنتی تھی اور ہر گھر میں پتنگ اڑائی جاتی تھی. جب گورنمنٹ نے دیکھا کہ اس کے نقصانات ہیں, عوام کی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے, تو گورنمنٹ نے اس پہ سخت پابندی لگائی اور اس کو بند کر دیا گیا. نبیہ میرے خیال سے جو LPG کا کاروبار ہے غیر قانونی, وہ پتنگ بازی سے, پتنگ سازی سے بڑا تو نہیں ہے, خطرناک ہے, بڑا تو نہیں ہے نا. مطلب
اگر ایل پی جی کی شاپس ہیں وہ گلی محلے میں ایک ہوگی لیکن پتنگ ہر گھر میں اڑتی تھی. ایسا ہی آپ دونوں کا موازنہ کر لیں. اگر ایک چیز جس کی بڑی تعداد میں بڑی مقدار میں اس کا استعمال تھا اس پہ پابندی لگ سکتی ہے, تو اس کے خلاف قانون آ سکتا ہے, تو اس پہ کیوں نہیں لگ سکتی نبیہ؟ صحیح بات ہے. یہ کوئی اتنی مشکل کام نہیں ہے. اگر گورنمنٹ چاہے تو انسانی جانوں, جو انسانی جانیں ان کا جو ضیاع ہوتا ہے, جو انسانی جانیں چلی جاتی ہیں, جو جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے اس سے بچا جا سکتا ہے. اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی, ہماری سرکار کے پاس جو محکمے ہیں ان محکموں میں اہلکاروں کی کمی ہے, اس محکموں میں جو ہمارے کلرکس ہیں, افسران ہیں, ان کی کمی ہے. انہیں بھرتی کرنے کی بجائے جو ساری عوام گلی کوچوں میں رل رہی ہے, وہ لڑکے جو ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر جو ہے وہ سڑکوں پر چائے کے ٹھیلے لگانے پر مجبور ہو گئے ہیں. ایون کہ میں نے دیکھا ہے ایم ایس سی ایم اے کیے ہوئے, پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ جو ہے وہ چائے کا ڈھابا کھول کے اور ایک ریسٹورینٹ کھول کر جو ہے وہ بیٹھے ہیں. تو اتنا پڑھ لکھ کے اگر یہی کام کرنا تھا تو کیا فائدہ تھا کہ انہیں اچھی نوکری نہیں ملنی تھی. اور جو آپ نے سیٹوں پر بٹھائے ہوئے ہیں لوگ, یا جن کو آپ نے نوکریاں دی ہوئی ہیں, انہیں احساس ہی کوئی نہیں ہے کہ ہمیں کتنی بڑی نوکری ملی ہے, رسپانسبلٹی کتنی بڑی ہے. اور اللہ کا شکر ادا کریں ڈیلی صبح اٹھ کے کہ اللہ نے ہمیں ایک نئی زندگی دی ہے, تو آج کچھ گولز رکھیں کہ آج ہم نے جو ہے وہ کچھ اچھے نیک کام کرنے ہیں, کچھ غریبوں کے لیے جو ہے وہ کرنا ہے. زندگی میں سب سے بیسٹ چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی کی دعا لے لیں. یہاں تو بددعائیں مل رہی ہیں. ایسی یہ جس کا بچہ چلا جائے گا, جہاں پر دھماکہ ہو جائے گا, جن کی جانیں ضائع ہو جائیں گی, جن کے گھر اجڑ جائیں گے, وہ دعائیں تھوڑی دیں گے آپ کو, وہ تو بد دعائیں دیں گے. تو یہ بد دعائیں لینے سے بہتر ہے کہ دعاؤں کی طرف آئیں, اور دعاؤں کے لیے اچھے کام کرنے پڑتے ہیں. دعاؤں کے لیے کہ آپ کے والدین کو بھی دعائیں ملیں, آپ کو بھی دعائیں ملیں, تو اس کے لیے اپنے کردار کو اور اپنے کام کو بہتر بنانا پڑتا ہے. لیکن ہمیں یہاں پر ایسی کوئی سچویشن نظر نہیں آتی. ایل پی جی سلنڈرز کے حوالے سے جو ہم نے آج کا پروگرام کیا, مجھے ضلعی انتظامیہ لاہور سے پوری امید ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ کارروائیاں مزید تیز کی جائیں گی. ہمیں یہ مت بتائیں کہ آپ کارروائیاں عمل میں لا رہے ہیں, ہم یہ بتا چکے ہیں. ہمیں صرف اس چیز کی گارنٹی چاہیے کہ ہر گلی, ہر محلے, ہر جگہ, ہر مین چوراہے پہ جو ایل پی جی سلنڈر لگا ہے, کیا وہ واقعی ہی صحیح ہے, کیا وہ صحیح کام کر رہا ہے, کیا اس کی جو میعاد ہے وہ پوری ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی, اس میں کتنی گیس بھری جا رہی ہے. یہ تمام چیک اینڈ بیلنس آپ نے رکھنا ہے, ضلعی انتظامیہ لاہور کے اہلکاروں نے رکھنا ہے. تو آپ اپنی ٹیم بڑھائیں. آپ کے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس بہت عوام فارغ پھر رہی ہے, ان سے کام کروائیں, ہمارے اسٹوڈنٹ سے کام لیں, دیکھیں پھر آپ کا جو ہے وہ ملک اور ہمارا ملک جو ہے وہ کیسے ترقی کرتا ہے. بہرحال بہت شکریہ سلمان آپ کا. ایک اہم موضوع جو ہم نے آج ڈسکس کیا, امید کرتے ہیں کہ اس پہ جلد ایکشن مزید تیز کیا جائے گا. ناظرین اسی کے ساتھ بریک لوں گی. فوری بات جو ہے وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بعد کچھ کہنے کے لیے دل نہیں کرتا, اس کے بعد بریک ہی بنتی ہے. تو بریک لے لیتے ہیں. بریک کے فوری بعد جو ہے وہ ایک اور اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں. میرے ساتھ رہیے گا.